उनका मकसद तो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करना नहीं था, उनका मकसद अफरा तफरी और अनारकी जो है वो फैलाना था। उनका मकसद जो है वो कैपिटल सिटी को सीज करना था। पहले आपने लोगों को मारा, आपने निहत्ते लोगों के ऊपर फायरिंग की, आपने ख़वातीन की बेहरमती की और अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अस्सलाम वालेकुम। 2011 में जो साउथ सूडान ने अक़वाम मुत्तहिदा को ज्वाइन किया तो जनरल असम्बली के जो मेंबरान हैं उनकी तादाद 193 हो गई। 193 मेंबर्स हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के यूनाइटेड नेशन के, और ये जो 193 मेंबरान कंट्रीज़ हैं इनमें शायद ही कोई मुल्क ऐसा हो जहाँ ये पब्लिक डिबेट हो सकती है अगर ये सवाल उठाया जाए कि शक्ल से, प्रोफाइल से, हिस्ट्री से, तारीख़ से, आदात से, लबो लहजे से कौन हमें ख़तरनाक लगता है, कौन हमें दहशतगर्द लगता है, कौन है जो दहशत मचा सकता है, कौन है जो सिविल सोसाइटी को डरा सकता है, कौन है जो लोगों की ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो सकता है, कौन है जो ज़िम्मेदार होगा, कौन है जो गैर ज़िम्मेदार हो। और एक तरफ हमें इमरान खान की तरह की शख्सियत नज़र आ रही हो, उसकी तरह की तारीख़ नज़र आ रही हो, पब्लिक सर्विस नज़र आ रही हो, हेल्थ के लिए जो कुछ किया वो नज़र आ रहा हो, जो समाजी एक्टिविटीज़ की, सोशल एक्टिविटीज़ की वो नज़र आ रहा हो, सारी ज़िंदगी खुली किताब की तरफ हो। और दूसरी तरफ हमें मोहतरम जनाब राना सनाउल्लाह साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं उनकी तरह की शख्सियत नज़र आ रही हो, उन पे जो इल्ज़ामात लगे हैं गुज़िश्ता 20-25 बरस में, जो FIRs उनके हवाले से कटी हैं, जो उनके अपने सियासी रुफ़क़ाकार उनकी अपनी जमात के उन पे कत्ल के इक़दामात कत्ल के उसके इल्ज़ाम लगाते हैं, सही है ये गलत है। मैं सिर्फ रेपुटेशन की बात कर रहा हूँ, मैं प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ, मैं शख्सियत की बात कर रहा हूँ, मैं एक तासुर है उसकी बात कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने ये किया है ये नहीं किया। तो शायद ये पब्लिक डिबेट कि ख़तरनाक कौन है और ख़तरनाक कौन नहीं है, ये डिबेट शायद 193 ममालिक में कहीं पर भी ये डिबेट करने की ज़रूरत ना पड़े। लोगों को वैसे ही बात समझ आ जाएगी, लोगों को मफहूम समझ आ जाएगा, वो खुद ही फैसला कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान उन 193 अक़वाम मुत्तहिदा के ममालिक में एक यूनिक मुनफरिद मुल्क है जहाँ गुज़िश्ता एक हफ़्ते से ये डिबेट हो रही है कि इमरान खान ख़तरनाक है। किसके लिए? लोगों के लिए। किसके लिए? अमन के लिए। किसके लिए? सिविल राइट्स के लिए और वफाक के लिए। और कौन ये डिबेट करवा रहा है? ये डिबेट लीड कर रहे हैं जनाब मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब, जिन्हें मैं कहता हूँ कि जनरल राना सनाउल्लाह, जो इस वक्त सुप्रीम कमांडर बने हुए हैं पाकिस्तान की एलाइड जो इस वक्त जमातें मिलकर हुकूमत चला रही हैं, उनके सुप्रीम कमांडर जनाब राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो ये डिबेट करवा रहे हैं। और उनकी तायद कौन कर रहा है? उनकी तायद कर रही है जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, और उनके साथ एक जत्था है इंतहाई गैर ज़िम्मेदार किस्म के वजीफ़ा खौर किस्म के जर्नलिस्ट का, जिनमें से एक आध को देख के तो बहुत ही परेशानी भी होती है, शर्म भी आती है, क्योंकि उनसे कम अज़ कम ये तवक्को नहीं थी कि वो इस किस्म की कमेंट्रीज़ करते हुए नज़र आएंगे, यानी सच और झूठ के दरम्यान में तमाम तमीज़ जो है उसको मिटा दिया जाएगा। ये डिबेट हो तो रही है 25 मई से, बल्कि 24 मई से ये डिबेट शुरू हुई है, जिसमें इमरान खान को पाकिस्तान के लिए, अमन आमा के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए, पीस के लिए और उनको एक ख़तरनाक तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है। लेकिन इस डिबेट में गुज़िश्ता एक दिन से बहुत ज़्यादा शिद्दत हो गई है जब ये बात सामने आई है कि तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पिटीशन लाना चाहती है, और तहरीक इंसाफ बहुत से मुकदमात लाना चाहती है कि पंजाब में जो नाइट ऑफ टेरर था जिसमें 1100 घरों के अंदर पुलिस रात की आधी रात के बाद दाखिल हो गई, तहरीक इंसाफ की समझती है कि उन डिप्टी कमिश्नर्स जो DPOs के नाम जो हैं वो कोर्ट के सामने लाने चाहिए, जिन्होंने मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत इजाज़त दी पुलिस को, ख़ास करके वो DCOs, बिकॉज पुलिस कहती है ये परमिशन डिप्टी कमिश्नर देता है। तो ये जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं और फिर उसके साथ जो DPOs हैं जिन्होंने पुलिस को भेजा मासूम लोगों के घरों में एक प्रिवेंटिव डिटेंशन या अरेस्ट के लिए, क्या उन्होंने उसका जवाब बनाया? किस तरह से उन्होंने अपने आप को कन्विंस किया एज अकॉर्डिंग टू लॉ? क्या उनकी जजमेंट थी? ये जजमेंट उनकी थी, ये सेक्रेटरी इंटीरियर की थी। और ये भी जहन में रखें कि इस वक्त व्हाट्सएप के ऊपर एक अजीब व गरीब किस्म की ऑडियो मैसेज चल रही है जिसमें सेक्रेटरी इंटीरियर पंजाब परपोर्टेडली, अपेरेंटली, एलिजिडली, बिकॉज मुझे नहीं यकीन कि इस किस्म की बात पंजाब का कोई सेक्रेटरी इंटीरियर एक पुलिस ऑफिसर को कह सकता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो 2-3 लाशें गिरा देनी थी। अगर शुरू में ही 2-3 लाशें गिरा देते तो चीज़ें कंट्रोल में आ जाती, और दोबारा जब ये मौका मिलेगा तो 4-5-6 बंदे गिरा दो, फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सोच नहीं सकता, मैं तसव्वुर नहीं कर सकता, मुझे यकीन नहीं आता, मेरा दिल और मेरा दिमाग गवाही नहीं देता कि एक सिविल सर्वेंट या डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ऑफिसर जो है वो इस तरह से एक पुलिस ऑफिसर को कह सकता है। मुझे ज़ाती तौर पे यकीन नहीं है। बहरहाल बहुत से लोग इस पर यकीन करते हैं। ये ऑडियो जो है आपको ट्विटर पे भी नज़र आएगी, ये ऑडियो आपको व्हाट्सएप के ऊपर भी गर्दिश करते हुए नज़र आती है। बहरहाल चूँकि तहरीक इंसाफ ने एक
24 گھنٹے 36 گھنٹے سے یہ اندیا دیا ہے کہ وہ PMLN کی لیڈرشپ کے خلاف اور حکومت کے خلاف جو کچھ انہوں نے کیا ہے 24 تاریخ کی مارننگ میں اور 25 تاریخ کے دن میں پنجاب میں جس طرح سے تشدد کیا ہے، اس کے خلاف وہ ایک لافیئر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، عدالتوں کے سامنے کیسز لا کے، پٹیشن لا کے، اپلیکیشنز لا کے. تو اس کے نتیجے میں جو ٹینشنز و تلخیاں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھنے لگ گئی ہیں. اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی اب کی دھمکی لگا رہے ہیں کہ وہ مختلف قسم کے کیسز جو ہیں وہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے خلاف لے کے آئیں گے. اور آپ نے دیکھا ہی ہے کہ تقریباً 114 جو PTI کے لیڈران ہیں، جس کے اندر خود عمران خان بھی ہیں، جس کے اندر فواد چودھری بھی ہے، جس کے اندر اور بہت سے لیڈران ہیں، ان سب کے خلاف میرے خیال اس میں حماد اظہر بھی ہیں، لیکن بہت سے ان سب کے خلاف بہت سے کیسز جو ہیں وہ رجسٹر کر دیے گئے ہیں. اور خود رانا ثناء اللہ صاحب نے اعتراف کیا ہے کہ 1400 یا 1600 یا 1700 لوگ جو ہیں اس کریک ڈاؤن کے اندر PTI کے انہیں گرفتار کیا گیا اور 4114 گھر جو ہیں انہیں ریڈ کیا گیا تھا. تو اس سے ایک نئی قسم کی ٹینشن جو ہے، یعنی PTI کا انڈیا کہ ہم لافیئر شروع کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف سے رانا ثناء اللہ صاحب کی ٹیم کا یہ کہنا کہ ہم بھی ایک کاؤنٹر لافیئر کر سکتے ہیں، اس نے بہت زیادہ تناؤ کی شکل آج اختیار کر لی ہے. اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں اس تناؤ میں اس وقت بہت زیادہ اضافہ ہوا جب چیف منسٹر خیبر پختونخوا محمود خان صاحب کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ اب ہم اگر دوبارہ لانگ مارچ کے لیے آئیں گے تو ہم اپنی فورس اپنے ساتھ لائیں گے. غالباً کہنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی پولیس اپنے ساتھ لائیں گے. چھوٹا موٹا پولیس کا دستہ تو اس دفعہ بھی تھا میرا خیال ہے چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے ساتھ، ان کے گارڈز تھے، لیکن باقاعدہ کوئی پولیس جو تھی خیبر پختونخوا کی ان کے ساتھ نہیں تھی. اسے وہ اپنے بارڈر پہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے چھوڑ آئے. جب سے ان کی یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی اس کے بعد سے ایک واویلا مچ گیا ہے کہ ایک یونٹ جو ہے، ایک پروونس جو ہے، ایک صوبہ جو ہے وہ وفاق پہ حملہ آور ہو رہا ہے، وفاق کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے. یہ الزام کون لگا رہا ہے؟ یہ الزام لگا رہے ایک ایسی جماعت جس کی صرف اور صرف اب سینٹرل پنجاب کی ایک جماعت ہے، جس کی پریزنس نہ تو ساؤتھ پنجاب میں ہے، نہ اس کی پریزنس کوئی پوٹھوار میں ہے. یہ اسلام آباد جو وفاق کا مین علامت اور شہر ہے، اس کے اندر بھی کوئی پریزنس نہیں ہے، کوئی سپورٹ نہیں ہے. پنڈی میں بھی برائے نام سپورٹ ہے، ہزارہ بیلٹ سے بھی سپورٹ شرنک ہو چکی ہے. اور الزام لگایا کس کے اوپر جا رہا ہے؟ وفاق کو ڈیسٹیبلائز کرنے کا، اس لیڈر، اس جماعت پہ جس نے پچھلے 1 مہینے میں ہی دوبارہ یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ انہوں نے نہ صرف 2018 کے انتخابات میں 3 صوبوں سے انہوں نے الیکٹورل اپنی اسٹرینتھ جو ہے وہ شو کی ہے. کراچی کے شہر سے شو کی ہے، پورے پنجاب سے شو کی ہے، ساؤتھ پنجاب سے شو کی ہے، خیبر پختونخوا سے شو کی ہے. اگر نہیں ان کی پریزنس ہے تو انٹیریئر سندھ میں نہیں ہے، نہیں ہے اگر پریزنس تو بلوچستان میں نہیں ہے. اور اس وقت جو 2 ڈیپینڈنٹ ٹیریٹریز ہیں، آزاد جموں اینڈ کشمیر اور دوسری طرف گلگت بلتستان، وہاں پر بھی انہی کی پریزنس ہے. جو فارمر ارسوائل فاٹا کے علاقے ہیں وہاں بھی سب سے زیادہ پریزنس انہی کی ہے. تو اس جماعت کے اوپر اور اس لیڈر کے اوپر وفاق کو ڈیسٹیبلائز کرنے کا الزام کون لگا رہا ہے؟ سینٹرل پنجاب کی ایک پارٹی. اگر یہ بات بہت مذکّہ خیز آپ کو نہ لگے تو پھر پتہ نہیں کون سی چیز جو ہے اس وقت کسی کو مذکّہ خیز لگے گی، لیکن پاکستان کی میڈیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہیں یہ بات جو ہے مذکّہ خیز جو ہے وہ نہیں لگ رہی. اور یہ سب لوگ جو اس وقت الزام لگا رہے ہیں ان کو اس وقت نہیں خیال آیا جب بلاول زرداری کے ساتھ چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب جو تھے اپنے تمام گارڈ اور سندھ پولیس کے ساتھ پورے پنجاب سے گزر کے اسلام آباد پہنچے اور دونوں نے اپنے لانگ مارچ کی ٹرمینیشن چند گھنٹے کی تقریریں کر کے ڈی چوک پہ کی. اس وقت کسی کو یہ بھی خیال نہیں آیا مارچ کے مہینے میں کہ سندھ ہاؤس کی حفاظت کے لیے 500 کے قریب بتایا جاتا تھا کہ سندھ پولیس کے لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچے ہوئے تھے. اس کی لیگیلٹی پہ ضرور سوال اٹھا، لیکن یہ سوال نہیں اٹھا اس وقت بھی کہ سندھ جو ہے وہ وفاق پہ حملہ آور ہو گیا ہے، یا سندھ ہاؤس کے اندر سندھ حکومت کے لائے ہوئے فنڈز اور پیسوں کے ذریعے ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے، لوٹے ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں. اور یہ وہی خرید و فروخت ہے جس کے نتیجے میں وہ تعصب قائم کیا گیا، ایک گراؤنڈ سیٹ کیا گیا وفاقی حکومت کو گرانے کے لیے. تو در حقیقت ابھی تو الزامات ہیں، اسپیکولیشن ہے. اس وقت تو ایک پاپولرلی الیکٹڈ پارٹی جس کے پاس 155-56 ممبر اپنے تھے، جس کی جماعت رول کر رہی تھی 4.25 سال سے، اس کو گرایا گیا اس پورے پروسیس میں جس میں سندھ سے لایا ہوا پیسہ استعمال ہوا. لیکن ان سب لوگوں میں سے، اور خاص کر کے میڈیا کے یہ لوگ ہیں، ان میں سے کسی نے اس وقت یہ نہیں سوچا جس قسم کے الزامات یہ اس وقت جو ہے وہ لگا رہے ہیں. چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے جو کامنٹس ہیں اس کا ایک تناظر بھی ہے. اس تناظر کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر ہم اس تناظر کو اگنور کر دیں گے تو ہم پاکستان کی تاریخ کے ساتھ اور پاکستان کے وفاق کے ساتھ بہت بڑی جو ہے زیادتی کریں گے، غیر ذمہ داری کریں گے. نومبر 2016 میں جب پاناما کیس کی انویسٹیگیشن کو انیشیٹ کرنے کے لیے تحریک انصاف نے ایک لانگ مارچ کیا تو اس وقت کے چیف منسٹر پرویز خٹک کو برہان انٹرچینج میں اٹک کراس کرنے کے بعد پنجاب میں آتے ہوئے برہان انٹرچینج میں روکا گیا. 1.5 دن تک، ایک دن اور اگلے دن کے آدھا دن گزر گیا
برہان انٹرچینج سے خیبر پختونخوا کے یہ لیڈرشپ جو ہے اور چیف منسٹر خود ساتھ وہ آگے نہیں بڑھ سکے. گھمسان کی وہاں پہ جنگ ہوئی, پولیس نے ہزاروں جو ہے وہ ٹیئر گیس کے شیل استعمال کیے, لاٹھی چارج ہوا. اور پھر سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جب وہاں سے کوئی لانگ مارچ ہوتی ہے تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بارڈر کو ایسے بنا دیا جاتا ہے, ایسے اس کے اوپر کاٹا جاتا ہے اس کو, ایسے وہاں پر دیواریں کھڑی کر دی جاتی ہیں, ایسے بند باندھ دیے جاتے ہیں, ایسے بارڈر بنا دیا جاتا ہے جیسے ہندوستان پاکستان کا بارڈر ہو. یہ شاید پاکستان افغانستان کا بارڈر تو پھر بھی پورس ہے, ہندوستان پاکستان کا بارڈر اس کو بنا دیا جاتا ہے, اس کو بالکل لائن آف کنٹرول بنا دیا جاتا ہے, اس کو واگا کا بارڈر میں کنورٹ کر دیتے ہیں. اور کسی کو شرم نہیں آتی, کوئی ڈوب مرنے کو تیار نہیں ہوتا, کسی کو خیال ہی نہیں آتا کہ یہ M1 ہے جس کے اوپر یہ موٹر وے 1 ہے اور یہ پاکستان کا صوبہ ہے, یہ وفاق کا ایک حصہ ہے, یہ پاکستان کی جان ہے. اور پاکستان کی فیڈریشن جو ہے وہ پنجابی پختون اتحاد اور اس کی سائیکالوجی کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, یہ کسی کو خیال نہیں آتا. اب اس وقت آج کے دن میں رانا ثناءاللہ صاحب نے جو الزامات لگائے کہ لوگ جو آ رہے تھے تحریک انصاف کے ساتھ, انہوں نے جگہ جگہ M1 کے اوپر آگ لگا دی. اس آگ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا, ان کا پولیس کو مارا پیٹا اور آگ لگا دی. حقیقت یہ ہے کہ میں 28 تاریخ کو جب پشاور میں ایک میٹنگ ہوئی جرنلسٹ کی, تو میں جب وہاں سے دن میں واپس آ رہا تھا تو میں نے گاڑی کھڑی کر کے میں نے دیکھا کہ جب میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ تقریباً 3 یا 4 مقامات پہ آدھا کلومیٹر یا کلومیٹر تک گھاس جو ہے M1 کے میڈین میں وہ جلا ہوا تھا. میں جب وہاں پہنچا تو میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ کیسے ہے, یہ آپ لوگوں نے آگ لگائی, یہ NHA نے آگ لگائی, کیونکہ میرے ذہن میں آیا کہ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی جو خشک گھاس کو جو اونچی ہو جاتی ہے, سرکنڈے بن جاتے ہیں, اس کو جلا دیتے ہیں. لیکن چونکہ بہت سے پودے بھی جلے ہوئے تھے اس لیے مجھے تھوڑا سا تھا کہ شاید یہ NHA نے نہیں کیا, اور اگر NHA نے کیا تو پھر خیبر پختونخوا کے اندر کیوں نہیں کیا, یہ سارا کا سارا پنجاب میں کیوں ہے, یہ برہان انٹرچینج میں کیوں ہے, یہ ٹیکسلا میں کیوں ہے. تو میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ یہ گھاس زیادہ تر اس وقت جلی ہے جب پولیس نے 25 تاریخ کو بہت ہیوی ٹیئر گیس شیلنگ کی ہے, اور جب ٹیئر گیس کا شیل گرتا ہے تو وہ 30 سیکنڈ سے 40-45 سیکنڈ تک جل رہا ہوتا ہے, کبھی کبھی زیادہ دیر تک بھی جلتا ہے. اور وہ جب جلتا ہوا شیل گرتا ہے تو مئی کا مہینہ ہے, خشک گھاس ہے اور بہت سی گھاس جلی ہے, اس کے ساتھ جو ہے پودے بھی جل گئے ہیں. اور یہ وہ مقامات ہیں, لوگوں نے مجھے بتایا کہ اٹک کراس کرنے کے بعد برہان انٹرچینج, ہیرو برج اور اس کے بعد ٹیکسلا کے قریب جہاں ہیوی ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی. اب یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ عمران خان کا قافلہ تو کہیں 3, 3:30, 4 بجے اس نے جو ہے اس نے اٹک کراس کیا, اور خود عمران چونکہ قافلہ بہت لمبا تھا تو عمران خان کو اور زیادہ دیر لگی, اور 4 اور 5 بجے کے درمیان تو ڈیفینیٹلی طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 25 مئی کا جو آرڈر اور فیصلہ آ چکا تھا, جس فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پروٹیسٹ مارچ کو نہیں روکا جا سکتا, اس کو بند نہیں کیا جا سکتا, اس کے اوپر پولیس تشدد نہیں کر سکتی, تمام گرفتار لوگوں کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا. باوجود اس سپریم کورٹ کے آرڈر کے پولیس نے ہیوی ٹیئر گیس کی لوگوں کو روکا. دیٹ مینس پولیس, رانا ثناءاللہ صاحب, منسٹری آف انٹیریئر, سیکرٹری انٹیریئر جو ہیں ہمارے فیڈریشن کے, اور جو سینئر پولیس آفیسرز ہیں, دے ور کلیئرلی ان کنٹمپٹ آف کورٹ, بیکاز وہ لوگوں کو رات کے 7-8 بجے تک روکتے رہے. ٹیکسلا تک, جب تک یہ لوگ ٹیکسلا نہیں پہنچے, یہ مار پیٹ کا سلسلہ جو ہے اور ٹیئر گیس کی شیلنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا. اب یہ عین ممکن ہے, میں یہ ہم مان لیتے ہیں, یہ عین ممکن ہے کہ جو ہمیں جلی ہوئی گھاس نظر آتی ہے یہ واقعی نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے یا فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے یا روڈ مینٹیننس نے کسی نے سرکنڈوں کو اور گھاس سے جان چھڑانے کے لیے آگ لگائی, اس میں پودے بھی جل گئے ہوں. لیکن اگر ایسا ہے, یہ ایسا ہو سکتا ہے, تو رانا ثناءاللہ صاحب جس آگ کا ذکر کر رہے ہیں وہ آگ اسی سے ملتی جلتی نظر آتی ہے. تو یہ چیز کوئی سیٹل چیز نہیں ہے, اور رانا ثناءاللہ صاحب کے پاس کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے کہ پولیس پہ کسی نے گولی چلائی یا پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگائی یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا. ماضی میں جب پاکستان میں پولیس لاٹھی چارج کرتی تھی, ٹیئر گیس استعمال کرتی تھی, اس وقت کرتی تھی جب شہروں کے اندر مظاہرین بینک لوٹتے تھے, بینک کو آگ لگاتے تھے, سرکاری املاک کو آگ لگاتے تھے, پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگاتے تھے, پولیس کی گاڑیوں کو توڑ دیتے تھے, ٹرکوں کو آگ لگاتے تھے. پرائیویٹ جو ٹرانسپورٹ ہے, مجھے یاد ہے, اور آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 1970s کی جو پاکستانی پالیٹکس تھی, جو 60s کی پاکستانی پالیٹکس تھی, ایون 80s 90s کی کسی حد تک, لیکن بیسکلی 60-70 کی پالیٹکس میں جو گورنمنٹ کی ٹرانسپورٹ سروس ہوتی تھی اس کو آگ لگتی تھی, جس کو غالباً GTS کہتے تھے, اس کو آگ لگتی تھی, بینکس کو آگ لگتی تھی, املاک جلائی جاتی تھی, اٹیک ہوتا تھا, لوگوں کے اوپر اٹیک ہوتا تھا, پرائیویٹ پراپرٹی پہ اٹیک ہوتا تھا. تب پولیس ہیوی ٹیئر گیس شیلنگ کرتی تھی یا آنسو گیس کا استعمال کرتی تھی یا جو ہے لاٹھی چارج کرتی تھی. یہ تو ابھی جو پیٹرن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں انڈر رانا ثناءاللہ صاحب, یہ پاکستان کی بری سیاست کے اندر بھی ایک نئی جدت ہے, اس کی بھی ایک جو ہے
وہ ڈیگریڈیشن ہو گئی ہے. جب ہم یہ موجودہ جس قسم کی مینٹیلٹی اور جس قسم کی ذہنیت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اور یہ جو محترمہ مریم نواز صاحبہ جس قسم کی سٹیٹمنٹس دے رہی ہیں اور جو یہ بہت سے الائڈ جرنلسٹ دے رہے ہیں، ان سٹیٹمنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے تھوڑا سا تاریخی تناظر بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے. کیوں یہ ذہنیت اور یہ سٹیٹمنٹس بہت خطرناک ہیں، بہت افسوسناک ہیں، قابل مذمت ہیں؟ بیکاز 9/11 کے بعد جب ہمارے ہاں ایک خاص قسم کی ملیٹنسی کی سرکشی کی صورتحال پیدا ہوئی ارسٹوائل فاٹا کے ٹرائبل ایریاز میں، تو پاکستان کی ریاست نے اپنی پہلے FC کو بھیجا، اس کے بعد افواج پاکستان کو بھیجا. ہم نے وہاں پہ طاقت کا استعمال کیا، فورس پروجیکشن کی، جس کے اندر ہم نے نہ صرف انفینٹری یوز کی، آرٹلری یوز کی، بازو کا ٹینک یوز کیے، اس حد تک کہ ہم نے ایئر فورس یوز کی، گن شپ ہیلی کاپٹرز یوز کیے، ہم نے ہوائی جہاز یوز کیے، F-16 یوز کیے. اس وقت لوگوں نے ہیومن رائٹس کی ضرور بات کی، کسی نے اف نہیں کی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہاں وفاق یہ کیسے کر رہا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہاں پنجاب کی فورسز کیسے یہ کر رہی ہیں. اگر کسی نے اس وقت نہیں کہا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیسے کچھ فورن فنڈنگ اور انسپریشن اور انکریجمنٹ سے PTM کی جو موومنٹ تھی، پشتون تحفظ موومنٹ، جو 2016، 17، 18 میں اس کو پروجیکٹ کیا گیا اور ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی، جس کی لمبی 10 پیجز کی جو سٹوریز ہیں ان کو نیو یارک ٹائمز کے اندر، وال اسٹریٹ جرنل کے اندر، گارڈین کے اندر، ڈوشے ویلے میں BBC کی سائٹ سے پروجیکٹ کیا گیا. تو کلیئرلی یہ ویزیبل تھا کہ بین الاقوامی جو انفلوئنسز ہیں وہ PTM کو ہوا دے رہے تھے، اس کو بڑھا رہے تھے. شاید قائم انہوں نے کیا تھا، لیکن اس وقت PTM کو سیاسی طور پر کس نے کنفرنٹ کیا، کس نے چیلنج کیا؟ تحریک انصاف نے. کیوں چیلنج کیا؟ اس لیے کہ تحریک انصاف کی جڑیں خیبر پختونخوا میں بھی، پٹھان کلچر میں بھی گہری تھیں اور پنجاب میں بھی تھیں اور کراچی کے اندر بھی ڈیولپ کر رہی تھیں. اور سیاست ہی ہے جو ایک فیڈریشن کے مختلف حصوں کو جوڑتی ہے، جو ایک یگانگت پیدا کرتی ہے، جو اتحاد پیدا کرتی ہے. ہندوستان اسلام کے نام پہ اکٹھا نہیں ہوا. BJP کے رئیس سے پہلے بھی ہندوستان میں بہت زیادہ یونٹی تھی، اس کو وہاں کی فیڈرل سیاست نے اور آئیڈیاز اور جو پالیٹکس آف آئیڈیاز ہے اس نے ہندوستان کو متحد رکھا ہے. 1947 میں ایسے بہت لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہندوستان کو ایک فیڈریشن کے طور پہ چلانا، ایک ملک کے طور پہ چلانا ناممکن ہوگا، اس کے حصے بکھرے ہو جائیں گے، اس کے حصے الگ ہو جائیں گے. اتنا بڑا ملک، اتنے زیادہ ایتھنیسٹیز، اتنی زیادہ لینگویجز، اتنے زیادہ کلچرز، اتنے ڈفرینس قسم کے جغرافیکل یونٹس جو ہیں وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. لیکن سیاست نے ہندوستان کو اکٹھا رکھا، فوج نے نہیں رکھا، دہشت نے نہیں رکھا، ٹیرر نے نہیں رکھا، حکمرانی نے نہیں رکھا، بیوروکریسی نے نہیں رکھا. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہم جس قسم کی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹس جو ہیں حکمران جماعت کے ٹولے کی طرف اور ان کے ساتھ جو جرنلسٹ ملے ہوئے ہیں ان کی طرف سے سامنے آ رہی ہیں، یہ انتہائی افسوسناک ہیں، قابل مذمت ہیں، یہ شرمناک ہیں. اور یہ سٹیٹمنٹس، یہ ذہنیت، یہ مینٹیلٹی ہمیں یاد کراتی ہے 50 سال پہلے کی 1971 فارمر ایسٹ پاکستان میں، جب شیخ مجیب کے پاس میجورٹی تھی اور یہاں اس حصے میں لوگ کہتے تھے کہ وفاق کو خطرہ ہے، ریاست کو خطرہ ہے. ریاست کو اس سے خطرہ تھا جس کے پاس میجورٹی تھی. یہ آرگومنٹ میرا ہی نہیں ہے، آپ میں سے پہلے بھی سن چکے ہیں کہ اگر اسی کو دے دیتے، شیخ مجیب ہی کو بنا دیتے پرائم منسٹر آف پاکستان، اور اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بڑی بڑی طاقتور بیوروکریٹک جو ہے سول ملٹری بیوروکریسی ان کے ساتھ کھڑی تھی، کہ شیخ مجیب کو دے دیتے پرائم منسٹرشپ، تو پھر الگ ہونے کے چانسز خاصا کنٹروورشل ہے. لیکن مطلب یہ ایک بڑا آرگومنٹ ہے. ابھی ہمیں وہ ایسا لگتا ہے کہ 1971 کی جو ٹریجڈیز تھیں، جو اس کے ہولناک واقعات تھے، جو وہ ہمارے ساتھ جو ہوا، وہ جو صدمہ ہے، اس صدمہ اور اس ٹریجڈی سے بھی اس ذہنیت نے، اس مینٹیلٹی نے، جس کا ہم ڈسپلے دیکھ رہے ہیں گزشتہ چند دنوں سے، اس نے کم از کم کچھ نہیں سیکھا. اس کا ایک اور بھی پہلو ہے اس مینٹیلٹی کا، وہ یہ ہے کہ 25 تاریخ سے سپریم کورٹ آف پاکستان پہ مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں. یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی. مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان کو ہیریس کیا جائے، ان کو انڈر پریشر لایا جائے، نام لے کر ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. کبھی کچھ کہا جا رہا ہے، کبھی کچھ کہا جا رہا ہے. اور اس کا ساری وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے 25 مئی کو جو اپنا شام کے 4-5 بجے اپنا آرڈر نکالا، اس میں یہ کہا تھا کہ پروٹیسٹ کی اجازت ہے. اس آرڈر کو بیسس بنایا جا رہا ہے یہ کہنے کے لیے کہ سپریم کورٹ نے وفاق کی تباہی اور وفاق میں کیوس مچانے کی جو ہے اجازت دے دی ہے. اور چونکہ خطرہ ہے کہ ابھی 25 مئی کی ڈیٹیل ججمنٹ آنی ہے، تو اس ڈیٹیل ججمنٹ کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور چونکہ ساتھ ہی اور پھر ساتھ ایک اور بھی یہاں پر ایک چیز ہے کہ خطرہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے سامنے PTI اور عمران خان ایک پٹیشن لانا چاہتے ہیں اس حوالے سے کہ کیا پاکستان ایک جمہوریت ہے، اگر یہ جمہوریت ہے تو کیا اس میں آپ کو ایک پبلک پروٹیسٹ کرنے کی اجازت ہے، یہ نہیں ہے، اس کا بھی بہت خطرہ ہے. تو اس لیے سپریم کورٹ کو پہلے سے ڈرایا جا رہا ہے، باوجود اس کے
کہ سپریم کورٹ کے 25 مئی کے آرڈر کو حکومت نے بالکل نہیں مانا. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ M1 پہ تشدد کیا گیا, موٹر وے 1 کے اوپر اسلام آباد کے اندر کیا گیا, پورے پنجاب میں کیا گیا, کہیں تشدد رکا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ کو کنٹروورشل جو ہے بنایا جا رہا ہے. حالانکہ سپریم کورٹ نے جو پنجاب میں نائٹ آف ٹیرر تھی, جو رین آف ٹیرر تھا, اس کے حوالے سے بھی کوئی خاصا خاص قسم کے اسٹرانگ ابھی اسٹیپس لیے نہیں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آپ میں سے میرے ٹویٹر ہینڈل کو فالو کرتے ہیں کہ میں نے پتہ نہیں 3 4 5 6 دفعہ میں نے ٹویٹ کیا کہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس ایشو کے اوپر ایک اسٹینڈ لینا چاہیے اور اس پہ ایکشن کرنا چاہیے, سو موٹر نوٹس لینا چاہیے. لیکن سپریم کورٹ نے کچھ کیا نہیں ہے, ابھی کچھ کیا ہی نہیں ہے. تو یہ سپریم کورٹ کے اتنے پیچھے پڑے ہیں, ان کو پہلے سے ہی ایک خوف اور ایک خطرہ جو ہے وہ ان کو لگا ہوا ہے. اب یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے پاکستان میں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اتنی بے حسی ہے, یہ جو ذہنیت ہے, یہ جو مینٹیلٹی ہے, یہ جو اتنی ایک کمینگی ہے, اس کی بنیادی طور پہ وجہ کیا ہے؟ یہ کس قسم کی پالیٹکس ہے؟ یہ اس لیے کہ جو پالیٹکس ہم دیکھ رہے ہیں یہ ڈینسٹک پالیٹکس ہے, یہ بادشاہت کی پالیٹکس ہے, یہ آئیڈیاز کی پالیٹکس نہیں ہے. اب ڈینسٹک پالیٹکس کیا ہوتی تھی؟ بادشاہت ڈینسٹک پالیٹکس تھی, جس میں بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا یا اس کا پوتا یا اس کا کوئی اور پھر اس کے بیٹے کا بیٹ کے بعد اس کا بیٹا, اور یوں ایک خاندان کنٹینیو کرتا تھا, 6 پیچھے جنریشن تک چلتا تھا. ایون ہماری خلافت جو تھی عباسی, اس کے بھی یہی صورتحال تھے, اموی خلافت کے بھی یہی صورتحال تھے, عباسی خلافت کے بھی یہی صورتحال تھے. لیکن جتنی بھی خاندانوں نے بادشاہت نے حکومت کی ہے اس میں بیسک مسئلہ یہ تھا, اور ڈیموکریسی ایز اے پولیٹیکل کانسیپٹ جو ہے اس نے گرو کیا تھا اس بادشاہت کے تصور کے خلاف. لیکن ہم پاکستان کے اندر جو ڈینسٹک پالیٹکس دیکھ رہے ہیں, جس میں اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب کو, شہباز شریف صاحب کو, مریم نواز کو, آگے جنید صفدر بھی جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں. ہم شہباز شریف صاحب کے بعد ہمیں حمزہ صاحب نظر آتے ہیں, سلیمان شہباز نظر آتے ہیں. دوسری طرف جب ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں آصف علی زرداری صاحب کے بعد بلاول زرداری نظر آتے ہیں, آصفہ وہاں پہ نظر آتی ہیں, وہاں بختاور ہمیں نظر آتی ہیں. اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کے اندر میڈیکل کالجز, انجینئرنگ کالجز, کیڈٹ کالج جو ہیں ان بچوں کے نام سے وہاں پہ بن رہے ہیں. ان کے ماشاءاللہ اس وقت اشتہارات جو ہیں وہ ٹیلی ویژن چینل بڑے مہنگے دیے جا رہے ہیں میڈیا کو انفلوئنس کرنے کے لیے. تو جو چیز ہم دیکھتے ہیں, جو سکورج ہے, جو ظلم ہے اللہ تعالیٰ کا اس ملک کے اوپر, وہ ڈینسٹک پالیٹکس ہے. نو ون سنگل چھوٹی سی ایکسپلینیشن کہ ڈینسٹک پالیٹکس کا بنیادی مسئلہ کیا ہے, پھر میں بات ختم کرتا ہوں. آج سے بہت سال پہلے, غالباً 20-25-30 سال پہلے, برٹش ایوولوشنری بایولوجسٹ ہیں رچرڈ ڈاکنز, جن کی میں پکچر بھی دکھاتا ہوں. انہوں نے جین تھیری پہ کام کرتے ہوئے ایک اپنی کتاب لکھی جس کا نام تھا دی سیلفش جین. ان کا اس میں آرگومنٹ یہ تھا کہ جو انسان کی جین اور ڈی این اے ہے یہ بنیادی طور پر ایک سیلفش ڈی این اے ہے, سیلفش جین ہے, خود غرض ڈی این اے ہے انسان کا. اور انسان کی ایگزسٹنس جو ہے ہیومن باڈی کی, جو یہ محض ایک وہیکل ہے, ایک راستہ ہے, ایک کیریئر ہے ڈی این اے کے ٹرانسفر کا. یعنی ایک آدمی شادی کرتا ہے, اس کے بعد اپنی ڈی این اے کی کنٹینیوشن کرتا ہے, اور ایک آدمی, ایک ماں اور باپ جو ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کی خاطر بڑے سیلفش ہوتے ہیں, بڑی کمینگی کی حد تک سیلفش ہوتے ہیں. یہ کتاب ہے دی سیلفش جین, بہت امپورٹنٹ کتاب ہے. کہتے ہیں کہ ڈارون کی جو تھیریز ہیں اس کے بعد ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ان ایوولوشنری بایولوجی جو ہے وہ رچرڈ ڈاکنز کی ہے. اس کتاب کو آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے, کم از کم اس کا بریف سائنوپسس جو ہے وہ آپ ضرور پڑھ سکتے ہیں. تو جو ڈینسٹک پالیٹکس ہوتی ہے وہ بڑی خود غرض ہوتی ہے, وہ بڑی کمینی ہوتی ہے, اور اسی لیے بادشاہت کے خلاف ڈیموکریسی کا رائز ہوا. ڈیموکریسی از این اینٹی تھیسس آف ڈینسٹک پالیٹکس. لیکن پاکستان میں ڈیموکریسی کے نام کے اوپر ڈینسٹک پالیٹکس کو چلایا جا رہا ہے. یہ ہے بنیادی مسئلہ, یہ وہ ظلم جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, اور یہ ظلم ہے جس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے. مجھے پوری امید ہے کہ ہم پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسی نہج پہ آ چکے ہیں, ایک ایسی سٹیج پہ آ چکے ہیں جہاں ہم ڈینسٹک پالیٹکس ہمت کریں تو ڈینسٹک پالیٹکس سے ہم جان چھڑا سکتے ہیں. کیونکہ مستقبل میں یا تو پاکستان رہے گا, پنپے گا, یا پھر اسے کہتے ہیں ڈینسٹک پالیٹکس چلے گی. دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ نہیں چل سکتی. یہ وہ ماحول ہے, یہ وہ کانٹیکسٹ ہے, یہ وہ سرکمسٹانسز ہیں جس میں کل کے دن, چونکہ 6 دن پورے ہو گئے, ہم دیکھیں گے کہ تحریک انصاف اور عمران خان کیا لاہ عمل لے کے آتے ہیں اپنی ریزسٹنس کا. اور ابھی لگ یہی رہا ہے کہ لاہ عمل کا آغاز ہوگا اس پٹیشن سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے لائی جائے گی, جس میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ ڈٹرمن کرے, یہ فیصلہ کرے کہ کیا پاکستان ایک جمہوریت ہے, اور اگر پاکستان ایک جمہوریت ہے تو کیا اس میں ایک پولیٹیکل پارٹی کو رائٹ آف پروٹیسٹ ہے, پیسفل رائٹ آف پروٹیسٹ. اور اگر اس کو پیسفل رائٹ آف پروٹیسٹ ہے تو جو پنجاب میں ہوا, جو موٹر وے 1 پہ ہوا, جو اسلام آباد میں ہوا, وہ پھر کیا ہے. لکنگ فارورڈ ٹو دیٹ. تھینک یو سو مچ.